सिकंदर बाबा नहीं मान रहे। वो लब होंठों तले दबाए निरूठे पन से बोली थी। तो फिर अब मैं क्या करूं यार। वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद कोई अहम मीटिंग निपटा कर बैठा था जब उसकी कॉल आ गई थी। बाबा कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी हम पल्ला और दीनदार घराने में करेंगे। यानी अब उन्हें मेरे अमीर होने से भी प्रॉब्लम है। सिकंदर के माथे पर बल पड़े थे। वो खामोशी से लब चबा गई। अच्छा बताओ अब क्या करना है मुझे। वो उसकी मोहब्बत थी। वो बददिमाग बिजनेसमैन सब कर सकता था मगर उसे नाराज़ नहीं कर सकता था। बाबा को मना लो प्लीज़। वो बहुत इल्तिजाइया लहजे में गोया हुई थी। और बाबा को मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसने आईब्रो उठाए। मुझे नहीं मालूम, बस तुम खुद देख लो क्या करना है। वो इस बार खपा हुई तो वो गहरी सांस भरकर रह गया था। कल मैं मीटिंग के सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ, फिर वहाँ आकर देखूँगा कि क्या करना है। वो इतना कहकर राब्ता मुनक़ता कर गया और एक्सटेंशन उठाकर मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाया था। बख्तावर सिकंदर के ऑफिस में ही जॉब करती थी। वहीं सिकंदर को वो चुलबुली सी लड़की भाग गई थी। बस जब से ही वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। जॉब वो 1 माह पहले बहन की शादी के बाद छोड़ चुकी थी और अब उसका नंबर था। सिकंदर जल्द से जल्द उसे निकाह में लेना चाहता था मगर उसके घर वाले राजी ही नहीं हो रहे थे। लाला आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। वो सवालिया अंदाज में गोया हुई थी। मेरा बच्चा जल्दी आ जाऊंगा। आप बताओ आपके लिए क्या लाना है। वो उसकी चचाजाद थी। कुछ भी नहीं, मगर मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। वो बचपन से उसके बहुत करीब थी। क्या बात। वो मुतवज्जो हुआ, साथ साथ अपनी पैकिंग भी कर रहा था। वो दरअसल उसके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे जब ही सिकंदर का मोबाइल बज उठा था। 2 मिनट मेरा बच्चा। वो उसे एक्सक्यूज़ करता बालकनी में आ गया था। जबकि वो उसे मसरूफ़ देख बात करने का इरादा तर्क करती वहाँ से निकल आई थी। आसमान पर अभी रात की स्याही पूरी तरह रुखसत नहीं हुई थी। मशरिक़ की सिमत हल्की सी लाली और सुनहरी उजाला धीरे धीरे नमूदार हो रहा था। ठंडी हवा में नमी की खुशबू बसी हुई थी। दरख्तों के पत्तों पर औस के कतरे मोतियों की मानी चमक रहे थे। गलियां और छतें एक पुरस्कून खामोशी में डूबी हुई थी। सिर्फ परिंदों की मदम चहचहाहट और कहीं दूर से आने वाली अजान की आवाज़ समातों से टकरा रही थी। जब मुअज्जिन की आवाज़ अल्लाह अकबर से फ़ज़ा को जगाती है तो दिल के अंदर भी एक रोशनी सी उतर जाती है। नींद से बोझल आंखें खुलती हैं। वुज़ू के पानी की ठंडक जिस्म और रूह को ताजगी बख्शती है। मस्जिदों की सिमत बढ़ते हुए कदमों के साथ एक अजीब सा इत्मीनान दिल को घेर लेता है। बख्तावर ये उसके बाबा थे जो मामूल के मुताबिक फजर की नमाज अदा करने मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। जब ही उन्होंने सहन में खड़े होकर आवाज़ लगाई थी, जी बाबा। वो अपने रूम से बाहर आती दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। चेहरे पर पानी के कतरे टपक रहे थे। वो बेटी को देख मुस्काए थे। बेटे दरवाज़ा बंद कर लो, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। ये तो गोया रोज़ का ही मामूल था। ओके बाबा। वो साथ साथ ही आई थी और दरवाज़ा बंद किया था। बख्तावर अपनी ज़िद से बाज आ जाओ। उन्होंने बेटी को डपटा था। अम्मा प्लीज़ आप मनाएं ना बाबा को। वो बस ज़िद हुई। क्या मनाऊं मैं। वो ज़िद हुई यही कि वो सिकंदर के लिए मान जाएं। लड़की किस कदर बेबाक हो गई हो तुम। शर्म करो कुछ। तुम्हारे बाप को मालूम हुआ तो वो क्या सोचेंगे, कैसी तरबियत की है मैंने। उन्होंने घूरा तो वो अपना सा मुँह लेकर रह गई। मगर उन्हें मनाना हुनूस जारी था और वो तेज़ी से हाथ चलाती नाश्ता बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी। या अल्लाह खैर। उनका पाँव मुड़ा था। इससे कबल के वो गिर जाते उन्हें 2 मजबूत हाथों ने थाम लिया था। अंकल आपको लगी तो नहीं। ये कोई गैर शनासा आवाज़ थी। नहीं बेटा, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। उन्होंने उस खूबरू नौजवान का कंधा थपथपाया था जो सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस एक हैंडसम नौजवान था। अंकल आप कहें तो मैं घर छोड़ दूं? उसने पेशकश की। अरे नहीं बेटा, यहीं पास में मेरा घर है। वैसे आप चलें, साथ चाय पियेंगे बैठकर। उन्होंने हक के मेज़बानी निभाया।
ارے نہیں انکل، دراصل میں اس ایریا میں نیو ہوں، کچھ نجی معاملات طے کرنے کی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ اوہ، تو بیٹا گھر کہاں ہے آپ کا؟ اب وہ ساتھ ہی واک کر رہے تھے۔ بس یہاں پاس ہی ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ وہ خاصا سوبر اور شریف طبع لڑکا لگتا تھا، اور خاندانی بھی۔ اچھا انکل، مجھے اجازت دیجیے، مجھے وقت پر آفس پہنچنا ہے، ورنہ میرے باس ذرا سخت گیر قسم کے آدمی ہیں۔ وہ موبائل پر بلنک کرتی اپنی لاڈلی کے میسیجز دیکھ معذرت خواہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اچھا بیٹا، خیر سے جاؤ۔ وہ اجازت دے کر اب جلدی سے آگے قدم اٹھا رہے تھے۔ انہیں گھر پہنچنے کی جلدی تھی، جبکہ وہ مطلوبہ مکان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہیلو سکندر، کہاں غائب ہیں آپ کل رات سے؟ اسے کالز کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی۔ ہاں یار، دراصل ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی آیا ہوا ہوں۔ اسکرین پر چلتی پروجیکٹ کی سلائیڈز دیکھ وہ ذرا مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ اوہ اچھا، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ آپ کہاں غائب ہو گئے۔ فکر نہیں کریں محترمہ، آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ اس بار وہ شرارت سے بولا تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ خیر، میں ذرا کچھ دن مصروف رہوں گا، پریشان نہیں ہونا یار، اور میں واپس آ جاؤں پھر آپ کا بندوبست بھی کروں گا، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم ہنی مون پر آ سکیں۔ اس کے اس قدر بے باک لہجے پر وہ ایک دم اسے ایک دم حیا آئی تھی۔ اوکے، پھر بعد میں بات کریں گے، وہ سٹ پٹا کر تیزی سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے تاثرات سوچتا محظوظ ہوا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ کی امان۔ وہ رابطہ منقطع کر گیا۔ لڑکی کے باپ کو قائل کرنا بھی یقیناً جان جوخم کا کام تھا، جو اس بزنس مین کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ منظر ہے سکندر ہاؤس کے سٹنگ روم، جہاں وہ سب بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، جبکہ وہ بے چین تھی، کیونکہ اس کی ماں آج پھر وہی ٹاپک چھیڑنے والی تھی۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ نادیہ بیگم تھی، انشرا کی ماں۔ جی کہیے بھابھی، امان صاحب متوجہ ہوئے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس بار سکندر بیٹا آئیں تو ہم انشرا اور سکندر کی منگنی کر دیتے ہیں۔ انشرا نے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے میں سکندر سے اس کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بچوں کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور کہہ دیتی کہ اس نے ہمیشہ اسے بھائی ہی سمجھا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ویسے ہم منگنی کی تیاریاں کر لیتے ہیں۔ وہ اجازت طلب لہجے میں گویا ہوئیں تو سبھی بڑوں نے مفاہمتی انداز میں سر ہلایا تھا۔ معمول کے مطابق وہ آج پھر ان کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد واک کر رہا تھا۔ اس معمول کو ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اب تو وہ اس سے کافی امپریس نظر آنے لگے تھے۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ وہ ساتھ چلتے ہوئے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ فی الحال نہیں۔ فی الحال سے مراد؟ وہ متعجب ہوئے۔ لڑکی کے والد صاحب نہیں مانتے۔ وہ ذرا منہ بسور کر بولا تو وہ کھل کر مسکرا دیے۔ اور وہ کیوں نہیں مانتے؟ اتنے اچھے بچے تو ہو تم۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ مگر انہیں تو معلوم نہیں کہ میں اچھا بچہ ہوں۔ اس بار وہ خود ہی مسکراہٹ ضبط کر کے بولا۔ کہو تو میں سفارش کروں؟ انہوں نے اپنے تعین معاملہ رکھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، لڑکی کی بات کہیں اور طے ہو چکی ہے۔ وہ فوری گڑبڑایا تھا۔ اوہ، افسوس ہوا۔ پھر اماں بابا سے بولو کہیں اور نکاح کا بندوبست کریں، جوان ہو، بس یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ انہوں نے مشورہ دیا، بولا ہے، مگر اب کوئی لڑکی ملے جب نہ۔ جبھی وہ ساتھ چلتے چلتے باتیں کرنے لگے تھے۔ بختاور کے بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں تو کہتی ہوں کہ بس جلد از جلد بختاور کے لیے بھی کوئی لڑکا دیکھ لیں۔ انہیں کھانستا دیکھ وہ ذرا پریشانی سے بولی، ایک رشتہ ہے میری نظر میں، کچھ دن صبر کر جاؤ بس۔ وہ نکاہت سے بولے، جبکہ دروازے کی اوڑ میں کھڑی بخت کو فکر ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، بس جو بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ میں بختاور کو ہماری زندگی میں اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوئی تھی۔
ہیلو سکندر، آپ بزی تو نہیں ہیں؟ وہ اس وقت بستر پر موجود تھا۔ آپ کے لیے تو ہمیشہ فری ہوں، حکم کیجیے۔ وہ تھک کر ہوٹل کے بستر پر گرا تھا۔ وہ دراصل مجھے کچھ بات کرنی تھی، مگر آپ ابھی تک واپس ہی نہیں آئے۔ وہ جھجک رہی تھی۔ نہیں، دراصل بابا نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ وہ روحانسو ہو گئی۔ تو اس قدر غیر متوقع انداز پر وہ ٹھہر گئی۔ تو سکندر، اس کی آواز بھر آ گئی، یار کر لو نا وہیں شادی جہاں تمہارے بابا چاہتے ہیں۔ وہ بیزار ہوا۔ بختاور حیران ہوئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اسے گمان سا گزرا تھا۔ بالکل نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اوکے۔ اس بار وہ غصے میں کہتی موبائل کھٹ سے بند کر گئی، جبکہ سکندر نے کندھے اچکاتے موبائل سائڈ میں رکھتے سامنے لگی LED آن کی تھی۔ رشتے والا تو روز کا ہی ڈرامہ تھا، کچھ نیا تھوڑی تھا۔ وہ معمول کے مطابق زیب صاحب کے ساتھ واک کر رہا تھا۔ آج وہ ذرا خاموش سے تھے۔ کیا ہوا انکل، خیریت ہے؟ آپ خاموش سے ہیں۔ انہوں نے قدرے چونک کر دیکھا۔ بس ذرا گھریلو پریشانیاں ہیں۔ وہ تعصفی لہجے میں گویا ہوئے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ دراصل میں اپنی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اب مجھے اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں رہا۔ اسے سمجھ کر سر ہلایا۔ تو کوئی اچھا رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ اس نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ہے تو صحیح، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کیسے کروں۔ بیٹی والا ہو کر بات کرتا اچھا لگوں گا۔ انہوں نے ذرا ناک کھجائی۔ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے انکل؟ ویسے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو اگر آپ اپنی بیٹی کی رضامندی سے خود سے رشتہ ڈال دیں گے تو کچھ برا نہیں ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ کہہ تو بیٹا ٹھیک رہے ہو، تو پھر آج اور ابھی رشتہ ڈال دوں؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی جی۔ اس کی زبان اقرار کرتے ذرا لڑکھڑائی تھی، مگر پھر مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ تو پھر آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہیں گے؟ وہ اس قدر اچانک سے بولے تھے کہ ایک لمحے کو تو وہ گنگ ہی رہ گیا تھا۔ جی جی، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں گے؟ بس آج، ابھی اور اسی وقت؟ اس بار ہاتھوں کے طوطے اڑنے کی باری اس کی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ انکل اسے یوں پھنسا دیں گے، جبکہ دل ہی دل میں وہ خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی نیک بخت بننے کی؟ سب دھیرے دھیرے ہوتا۔ مگر انکل ابھی، پہلے میں اپنے والدین سے تو پوچھ لوں۔ یکدم انکار بھی تو نہیں کیا گیا تھا۔ تو پوچھ لیں اور تسلی کرنے کے بعد شام میں نکاح کر لیں۔ وہ غش کھاتے کھاتے رہ گیا تھا۔ اور آپ کی بیٹی؟ دل میں خدشہ سا تھا۔ اس کا باپ ہوں، ولی ہوں، میری رضامندی اس کی رضا ہے۔ وہ خاموشی اختیار کر گیا، جبکہ دل میں تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ مما، بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح اچانک یوں کسی سے بھی نکاح کرا دیں گے میرا؟ آپ بھی نہیں ہیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ صرف نکاح نہیں، تمہارے باپ نے تمہاری رخصتی بھی طے کر دی ہے۔ شام میں لڑکے والے نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ وہ اس قدر اچانک سے گویا ہوئی تھی کہ وہ تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ سکندر کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ انٹرنیشنل نمبر پر ڈائریکٹ کال کرنے کا اس کے پاس بیلنس نہیں تھا۔ واٹس ایپ مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ باہر جا کر پاکستانی نمبر کم ہی یوز کیا کرتا تھا، مگر اس سے رابطے میں ضرور رہتا تھا۔ مگر اس روز کے بعد سے اس نے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا تھا، اور یہی چیز اسے مسلسل اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ جلدی کرو لڑکی، اور کوئی ہنگامہ نہیں۔ شریف گھروں کی لڑکیاں باپ بھائیوں کے فیصلے میں خوش رہتی ہیں۔ تمہاری بہن شہر سے باہر ہے، وہ ولیمے پر ضرور آئے گی، مگر ہم جلد از جلد تمہاری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ نرم خوئی سے گویا ہوئی۔ میں اتنی بوجھ بن گئی ہوں آپ لوگوں پر؟ وہ روحانسو ہوئی۔ بوجھ نہیں ہو، نہ کبھی ہو سکتی ہو، مگر حالات کا تقاضا ہے۔ تم جانتی ہو نا تمہارے چچا تایا کس قماش کے لوگ ہیں۔ پھر تم لڑکی ذات میں تمہارے بابا کی زندگی میں ہی محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔
بختاور جہزیب ولد جہزیب اقبال، آپ کا نکاح سکندر ولد امان سکندر کے ساتھ باعوض حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو صدمے کسی کیفیت سے دوچار تھی، گھونگھٹ کے نیچے رضامندی دے گئی تھی۔ نکاح کے بول پر اس نے خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ سکندر ولد امان سکندر، آپ کا نکاح بختاور جہزیب ولد جہزیب اقبال کے ساتھ باعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو سفید شلوار سوٹ میں سرشاری کسی کیفیت میں گھرا بیٹھا تھا کہ قاضی صاحب کے استفسار پر مسرور انداز میں رضامندی دے گیا تھا۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد دستخط ہوئے اور دعا کے بعد رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ میں امید کروں گا کہ تم میری اور میری بیٹی کی امیدوں پر پورا اترو گے۔ وہ ان لفظوں پر چونک گیا تھا۔ مطلب؟ وہ ذرا حیران ہوا تھا۔ مطلب کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی سکندر ہیں اور میں لڑکی کا وہ باپ جو شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ یوں ہی میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیا۔ اس بار سکندر ہولے سے مسکرایا تھا اور خوف سے گردن جھکائی تھی۔ مطلب وہ واقعی بختاور کے باپ تھے جو اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئے تھے۔ کیا بختاور جانتی ہیں؟ اس بار وہ جھجکا تھا۔ نہیں۔ وہ ایک لفظی لہجے میں بولے تو وہ مسرور ہوا، یعنی اب اسے ستانے کا الگ ہی مزہ آنا تھا۔ وہ دعاؤں کے حساب میں رخصت ہو کر سکندر کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ لیا ہوا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان سکندر اپنی پٹاخہ کا سو کرنا برا لگ رہا تھا۔ اس کے والدین دوسری گاڑی میں تھے اور وہ جان کر الگ آیا تھا۔ خوش رہو میری بچی، اللہ کی امان میں۔ وہ اب اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ جب ہی خاموشی سے ڈرائیو کرتے سکندر کو شرارت سوجی تھی، کیونکہ وہ اس کا رونے کا شغل مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لڑکی، اور کتنے آنسو بہانے ہیں تمہیں؟ خاموش ہو جاؤ ورنہ یہیں کہیں پھینک دوں گا۔ پہلے ہی تمہارے باپ نے زبردستی تمہارا نکاح میرے ساتھ کروا دیا ہے۔ وہ آواز کو بھاری اور گھمبیر بنا کر ذرا روب سے بولا تو بختاور سانس تک روک گئی۔ تذلیل کے باعث آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سکندر کو اب اس گھونگھٹ سے کوپ سی ہونے لگی تھی۔ یہ دوپٹہ ہٹاؤ چہرے سے، ذرا دیکھوں تو لڑکی خوبصورت بھی ہے یا کوئی ایسی ویسی پکڑا دی۔ اب اسے لگا بختاور ضرور کچھ کہے گی، مگر وہ اب بھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اے لڑکی، سنا نہیں تم نے؟ اس بار اس نے مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی اور بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ جی جی۔ جلدی سے گھونگھٹ الٹ دیا تھا مگر نگاہیں جھکا رکھی تھی۔ لڑکی، کیا یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ اس کا سائیڈ فیس عیاں ہوا تھا اور آنکھوں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ میڈم ندیاں بہا چکی ہیں۔ سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں، فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مطلب تمہاری مرضی شامل ہے؟ اس نے فوری سر ہلایا۔ سکندر نے گھور کر دیکھا تھا۔ آہ غدار لڑکی، میں تمہارے لیے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیل رہا تھا اور تم نکاح کر کے کسی اور کے ساتھ اپنی من مرضی سے رخصت ہونے چلی تھی۔ ٹیون اور آواز یکدم ہی چینج ہوئی تھی۔ بختاور جو دل پر پتھر رکھتی سسکیاں لے رہی تھی کہ شناسا سی آواز پر یکدم ٹھہر گئی اور چونک کر مقابل کو دیکھا۔ پہلے اسے اپنی بینائی پر یقین کرنا مشکل لگا اور اس کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی۔ بخت یار، کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کر رہا تھا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ رونا تو بند کرو۔ میں ہوں تمہارا سکندر، بلکہ تمہارا شوہر نامدار، اور اب یہ میرا حکم ہے، فوراً رونا بند کرو۔ وہ اسے روب میں لینے کے لیے بکھلایا سا گمبھیر لہجے میں بولا، شٹ اپ، بھاڑ میں گئی شادی، مجھے ابھی اتاریں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ جھوٹے دھوکے باز۔ وہ پل میں شیرنی بنی تھی۔ استغفار، ابھی کوئی روب دار سا شوہر دیکھ کر تمہاری گھگی بندی ہوئی تھی اور مجھ معصوم کو دیکھتے ہی شیرنی بن گئی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا جو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ چہرہ پورا اس کی جانب تھا۔ اس کا زیادہ دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کو کالز کرتی رہی، یہاں بابا نے میری شادی طے کر دی اور آپ میری کالز نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میری جان، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا نا۔ اس بار وہ محبت سے بولا۔ وہ زیادہ ہی رو رہی تھی۔ میک اپ کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ کوئی سرپرائز نہیں ہے، اور اگر میں مر جاتی تو؟ اس بار وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سکندر بری طرح بکھلایا تھا اور جلدی سے گاڑی ایک سائڈ پر لگا کر ونڈو بند کی تھی۔ بخت یار، میری جان، ادھر دیکھو۔
اس نے ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹائے تھے۔ بختاور بس نہ، اس بار اسے زبردستی کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ وہ پہلی بار اس کے یوں قریب آنے پر پہلی تو سانس روک گئی تھی، پھر سینے میں چہرہ چھپاتی مسلسل رو رہی تھی، جو سرشاری کی سی کیفیت میں اس کے ماتھے پر بار بار بوسہ دیتا دلاسا دے رہا تھا۔ بس یار، میں بتانا چاہتا تھا، مگر انکل نے سب کچھ اتنا انن فنن کیا، اوپر سے گھر والے ظالم سماج بن گئے، تو مجھے وقت ہی نہیں ملا۔ سوچا اب آرام سے بتاؤں گا۔ مجھے لگا تم میرے ساتھ اس ایڈونچر کو انجوائے کرو گی، اور تم ہو کہ رونے بیٹھ گئی ہو۔ اس کے گال پر نرمی سے انگلیاں پھیرتا وہ اس کی کمر سہلا رہا تھا، جس کا رونا تھم گیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ اب وہ اپنا خوف بیان کر رہی تھی۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ میری محبت پر اعتبار نہیں تھا؟ وہ اب اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے محبت بھرے انداز میں گویا ہوا تھا، تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ یہ قربت دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس بار وہ منمنائی تھی تو سکندر ہولے سے مسکرا دیا۔ اچھا جی، اس معاملے کو گھر جا کر دیکھیں گے، ابھی تو سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گہری سانس بھرتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے سکندر، آپ نے بابا کو منایا کیسے؟ وہ سچ میں حیران تھی۔ سکندر کے موبائل اسکرین میں دیکھتی وہ اب کاجل ریموو کر رہی تھی۔ بس یہ میرا اور میرے سسر کا سیکرٹ ہے، اسے لب دمائے۔ اور جب کل بابا کو معلوم ہوگا کہ آپ تو وہی ہیں؟ اس بار اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ کون وہی؟ اس نے شرارت سے آئیبرو اٹھائے۔ وہی جن سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لب دبایا تو سکندر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یار نہ کرو بیوی، ورنہ میں نے گھر جانے کی بجائے گاڑی اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لینی ہے۔ اس کا انداز تخاطب دل کی دھڑکنیں ہلا جلا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ ساتھی حیران ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ میرا ایمان بری طرح سے ڈگمگا رہی ہیں۔ اس نے لب دبائے تو ایک دھموکا جڑا تھا اور اب وہ قہقہ لگا اٹھا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو استقبال کے لیے اس کے ماں باپ ہی موجود تھے، چچا چچی، اور وہ بھی غائب تھی۔ یقیناً چچا چچی نے روک لیا ہوگا، مگر جو شوشہ گھر والوں نے چھوڑا تھا اس نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بختاور کو نکلنے میں مدد دیتا وہ ہاتھ پکڑ کر ساتھ لایا تھا۔ ویلکم بیٹے، اتنے شارٹ نوٹس پر ہم زیادہ کچھ تیاریاں نہیں کر سکے۔ امان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چلیں سکندر، ہمارے گھر کی رسم کا تو معلوم ہے نا آپ کو، پہلی بار میں دلہا دلہن کو گود میں اٹھا کر گھر میں لاتا ہے۔ بختاور بری طرح سٹپٹائی تھی، جبکہ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا آنکھوں میں شرارت لیے اس کی جانب گھوما تھا۔ میں آئی؟ اس کی اجازت سے قبل ہی وہ گود میں اٹھا کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس بیٹے، بچی کو ڈائریکٹ روم میں ہی لے جاؤ، کوئی خاص رسم و رواج تو ہوتے نہیں ہیں، اب بس ولیمے میں ہی سب کر لیں گے۔ نگین بیگم نے مشکل آسان کی تھی، جبکہ وہ شرمائی شرمائی سی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ وسیع و ریز ولا کا ماسٹر بیڈ روم اپنی شان و شوکت میں کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ہلکی ہلکی خوشبو کا جھونکا محسوس ہوتا، جیسے گلاب اور چنبیلی کے پھول فضا میں گھل کر رومانوی کیفیت بکھیر رہے ہوں۔ چھت پر لگے فانوس کی مدھم سنہری روشنی کمرے کے ہر کونے کو نرم اور پرکشش رنگ دے رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں ہلکے کریم اور سنہری امتزاج سے سجی تھیں، جن پر باریک سا وال پیپر لگا ہوا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک شاہانہ بیڈ تھا، جس پر ریشمی، گلابی اور سنہری بیڈ شیٹ بچھی تھی۔ تکیوں اور کشنز پر نفیس کڑھائی اور موتیوں کا کام کمرے کو اور بھی جاذب نظر بنا رہا تھا۔ بیڈ کے چاروں کونوں پر نازک سا پردہ لٹکا ہوا تھا، جو ہلکی ہوا میں مدھم مدھم ہل رہا تھا۔ بیڈ کے اوپر اور ارد گرد تازہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں کرسٹل کے گلدانوں میں سفید اور سرخ کنول کے پھول رکھے تھے، جو خوشبو اور تازگی کا احساس بڑھا رہے تھے۔ ایک جانب چھوٹی سی میز پر خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی ٹمٹماتی روشنی ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ پردے ریشمی اور بھاری گہرے مرون رنگ کے تھے، جو کھڑکیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے، مگر درمیان میں ہلکی سی جگہ کھلی تھی جہاں سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ فرش پر نرم قالین بچھی تھی، جس پر قدم رکھنے سے لگتا جیسے کسی بادل پر چل رہے ہوں۔ یہ کمرہ محض آرام گاہ نہیں لگتا تھا، بلکہ محبت اور قربت کے آغاز کے لیے بنایا گیا ایک حسین جہان تھا، جہاں دلہا اور دلہن اپنی نئی زندگی کا پہلا قدم رکھنے والے تھے۔ بس کرو میڈم، اب اتنا بھی نہ شرماؤ،
اب تم نے یہیں اس لڑکے کے ساتھ اسی بیڈ روم میں رہنا ہے۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ شرارت سے گویا ہوا، جس نے ذرا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ کمرہ بالکل کسی نوبیاہتا جوڑے کے لیے ہی سجایا گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے آج تم کتنی حسین لگ رہی ہو؟ وہ ویسٹ کوٹ اتار کر ایک طرف کو رکھتا اس کے پاس بیٹھا تھا، جو حیا سے خود میں سمٹ گئی تھی۔ اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں پھر سے اپنے آفس میں سیکرٹری رکھ لوں، تاکہ کام کے ساتھ ساتھ تم ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے بیٹھا وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تو اس نے اس کے کندھے پر ایک دھپ لگائی تھی، جبکہ وہ کہکا لگا اٹھا۔ اچھا سوری، سچ میں بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، مگر یہ جو آنسو بہا بہا کر آپ نے اپنی آنکھوں کا نشر کیا ہے نا، اف۔ وہ ذرا رنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ منہ بسور گئی۔ آپ کی وجہ سے نہ آپ مجھے تنگ کرتے اور نہ ہی میں روتی۔ اس بار اس نے مسکرا کر اس کے گرد اپنا تحفظ بھرا حصار قائم کیا تھا، جو اس میں سمٹتی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ صبح کی روشنی ولا کے وسیع و ریز لان سے ہوتی ہوئی ڈائننگ روم کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ سفید پردوں پر سنہری عکس ڈال رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر خوشبوؤں کا امتزاج پھیلا ہوا تھا۔ امان سکندر، شاہمیر سکندر سمیت ان کی بیویاں اور انشرا میز پر موجود باتوں میں مشغول تھے۔ جبھی قدموں کی آواز پر وہ سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ السلام علیکم، دونوں نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ بختاور سکندر کی ماں کے کہنے پر سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس ہلکی سی جیولری ساتھ پہنے کھلی کھلی سی سکندر کی ہمراہی میں چل رہی تھی، جو اسے دیکھ دھیرے سے مسکراہٹ پاس کرتا اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا، خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بیٹا؟ انہوں نے محبت سے گھندے لہجے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں انکل۔ بیٹا ان سے ملیے، یہ آپ کے چچا اور چچی ہیں۔ معذرت، کل کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے یہ لوگ آپ کا استقبال نہیں کر سکے، اور یہ آپ کی اکلوتی نند ہماری پیاری سی چڑیا انشرا ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئے تو چچی نے آنکھیں گھمائیں۔ بھابھی آپ بہت پیاری ہیں۔ آپ بھی بہت پیاری ہو، وہ محبت سے بولی تھی۔ ویسے ولیمہ کب کرنے کا ارادہ ہے بھائی صاحب؟ صاحبزادے نے شادی کے لیے تو زیادہ ہی جلدی مچا دی تھی۔ سکندر خاموشی سے اس کی پلیٹ میں ناشتہ سرو کر رہا تھا۔ بس اگلے ہفتے رکھ لیں گے، ساتھ ہی دونوں بچوں کی ہنی مون کی ٹکٹس ہیں تو گھوم پھر بھی لیں گے۔ چچی صاحبہ غصے سے میز ہی چھوڑ گئی تھی۔ بخت نے ان کا رویہ محسوس کیا تھا۔ سکندر، وہ لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا تھا جبھی وہ ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ وہ مصروف سا بولا۔ چچی مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہیں؟ ان کی شادی کو یہ 5واں دن تھا۔ بخت نے اس کا رویہ دل سے محسوس کیا تھا۔ کیونکہ میں نے ان کی بیٹی سے شادی نہیں کی۔ بخت کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا تھا۔ چچی کی بیٹی؟ آپ انشرا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ یس سویٹ ہارٹ، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ یہ تو غلط بات ہے، وہ تو آپ کو بھائی بھائی کہتی ہیں۔ اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تھا، کیونکہ نئی دلہن ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت یہ بھاری کپڑے ہی پہنے رکھتی تھی۔ یار انشو کو تو میں بھی اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں، یہ گھر والوں کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے فطور آ جاتا ہے۔ اس نے بولتے ساتھ ہی منہ بنایا تو وہ ہلکا سا کہکا لگا گئی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس بار اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ ویسے ہی بس ہنسی آ رہی تھی۔ اچھا میں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اور آئی برو اٹھائے۔ ہم آئس کریم کھانے چلیں؟ سکندر نے گھڑی دیکھی جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ پھر ڈنر باہر ہی کریں گے۔ لیکن گھر والے؟ اسے نئی ٹینشن ہوئی۔ ان کی فکر نہ کرو، بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ پھر وہ ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ آپ چینج کریں گے؟ نہیں ڈارلنگ، میں ایسے ہی بہت ہینڈسم ہوں۔ اس کے رخسار چھوتا وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا تو وہ منہ بنا گئی۔ اور میں تو جیسے پیاری نہیں ہوں نا؟ آئینے کے سامنے کھڑے اس نے نگاہیں چلائیں۔ کس نے کہا میری جان؟ آپ تو ہزاروں میں ایک ہے۔ بخت مسکرائی۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ وہ منہ بسور گئی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ بینکٹ ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سنہری فانوس چھت سے لٹک رہے تھے اور ہر طرف جگمگاتی ہوئی لائٹیں جیسے کسی خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔
دیواروں پر سفید اور گلابی پھولوں کے ہار لٹکائے گئے تھے۔ میزوں پر کرسٹل کے گلدانوں میں گلاب اور کمل کے پھول مہک رہے تھے۔ مہمانوں کے درمیان خوشگپیوں، قہقہوں اور کیمرے کی چمکتی فلیشوں نے ہال کا سماں مزید رنگین بنا دیا تھا۔ اسٹیج پر سرخ اور سنہری رنگ کی نفیس سجاوٹ تھی۔ اس کے بیچوں بیچ ایک کشادہ صوفہ رکھا تھا جہاں آج کے سب سے خاص مہمان سکندر اور بخت دلہن اور دولہا کے روپ میں بیٹھنے والے تھے۔ بخت ہلکے رنگ کے برائڈل ریسیپشن لباس میں، جس پر باریک کام اور چمکتے نگینے جگمگا رہے تھے، کسی شہزادی کی مانی دکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سکندر کلاسک سوٹ میں سنجیدہ مگر پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور نرمی کی جھلک تھی۔ جب وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹیج پر آیا، مہمانوں نے کھڑے ہو کر دونوں کا استقبال کیا۔ تالیوں اور دعاؤں کی گونج فضا میں پھیل گئی۔ ہر طرف کیمرے آن کیے ہر زاویے کو قید کر رہے تھے۔ چچی نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ کیا جوڑی لگ رہی ہے، بالکل رب نے جوڑی بنائی ہے۔ ماموں نے آگے بڑھ کر بخت کو دعا دی، بیٹی اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ چھوٹے بچے پھولوں کی ٹوکریاں لیے دوڑتے ہوئے اسٹیج تک پہنچے اور بخت کے قدموں میں گلاب کی پتیاں نچھاور کر گئے۔ بخت نے ہنستے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ منظر کیمرے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ مہمانوں کے قہقہے اور خوشبوؤں سے لبریز ہال میں جب سکندر نے آہستہ سے بخت کی طرف جھک کر سرگوشی کی، سب نگاہیں ہم پر ہیں مگر مجھے صرف تم نظر آ رہی ہو۔ بخت کی پلکیں لرزیں اور اس کی جھکی نظریں لمحہ بھر کو سکندر کی جانب اٹھی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے دنیا کے شور سے کٹ کر صرف ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گیا تھا، اور ایک خوبصورت شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ ولیمے کے بعد کئی دنوں کی تھکن اور رسومات کی گہما گہمی ختم ہوئی تو سکندر اور بخت ہنی مون کے لیے ہالینڈ نیدرلینڈ روانہ ہوئے۔ جہاز کی لمبی پرواز کے بعد جب وہ ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر اترے تو موسم کی خنکی نے ان کا استقبال کیا۔ نرم بادلوں میں لپٹی دھوپ، ہوا کے جھونکوں میں ہلکی نمی اور فضاؤں میں کھلتے رنگ برنگے ٹیولپ کے پھولوں کی خوشبو تھی۔ ہوٹل پہنچ کر دونوں نے تھوڑا آرام کیا، پھر شام کو سکندر نے بخت کو گھومنے کا کہا۔ وہ دونوں نہر کے کنارے چلتے جا رہے تھے، جہاں پرانی عمارتیں اپنے منفرد ڈیزائن میں استادہ تھیں اور پانی میں ان کا عکس جھلمل کر رہا تھا۔ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پل، سائیکلیں دوڑاتے لوگ اور کشتیوں پر لگی روشنیاں منظر کو جادوئی بنا رہی تھی۔ بخت نے خوشگوار حیرت سے ارد گرد دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ جگہ تو خوابوں جیسی لگتی ہے۔ سکندر مسکرا کر رکا، اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور بولا، خواب تو پہلے ہی حقیقت بن چکے ہیں بخت، بس اب ان خوابوں کو تمہارے ساتھ جینا باقی ہے۔ بخت نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں نہر کے کنارے بیٹھ گئے۔ کشتیوں کی ہلکی لہروں کا شور اور ہوا کی ٹھنڈک دل کو سکون دے رہی تھی۔ سکندر نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر صرف یہاں تک نہ رہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہی حسین اور پرسکون ہو۔ بخت نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر تم ساتھ ہو تو ہر سفر خوبصورت ہوگا۔ اسی لمحے آسمان پر روشنیوں سے جگمگ کرتے فائر ورکس شروع ہو گئے۔ بخت چونک کر آسمان کو دیکھنے لگی اور سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے اصل منظر بخت کی چمکتی آنکھیں تھیں، جو سب رنگوں کو مات دے رہی تھیں۔ ہنی مون کا دوسرا دن تھا۔ صبح کے ہلکے بادلوں میں چھپی سنہری دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ بخت نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سامنے نہر کا منظر جیسے کسی پینٹنگ سے نکلا ہو۔ چھوٹی کشتیوں پر لگے پھول، کناروں پر بنی عمارتیں اور ہلکے سے خنکی نے اسے لمحے بھر کو مبہوت کر دیا۔ سکندر اس کے قریب آیا اور بول اٹھا، چلو آج ایمسٹرڈیم کی اصل رنگینی دیکھتے ہیں، تمہیں حیرت ہوگی کہ دنیا یہاں کیسے جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد دونوں باہر نکلے۔ پہلا پڑاؤ ڈیم اسکوائر تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سینکڑوں سیاح، فنکار اور موسیقی بجاتے نوجوان جمع تھے۔ بخت نے آنکھیں پھیلائیں جب اس نے وہاں موجود شاہی محل کی عمارت دیکھی۔ پتھر کی وہ شاندار عمارت اپنے ڈیزائن سے ماضی کی عظمت بیان کر رہی تھی۔ بخت نے دھیرے سے کہا،
ایسا لگتا ہے جیسے ہم وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں۔ سکندر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم وقت کی سب سے حسین ساتھی ہو۔ وہاں سے نکل کر دونوں نے ایک سائیکل رینٹ کی۔ ہالینڈ میں سائیکلنگ ایک روایت تھی۔ لمبی نہروں کے ساتھ ساتھ بنے ٹریک پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سائیکل دوڑاتے گئے۔ بخت کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ ہنستے ہوئے بار بار سکندر کو چیلنج دیتی، دیکھو میں آگے نکل گئی۔ سکندر مسکراتے ہوئے آہستہ ہو جاتا اور پھر یکدم تیز سائیکل چلا کر بخت کو پیچھے چھوڑ دیتا۔ دونوں کی ہنسی نہر کے پانی پر گونجتی رہی۔ دوپہر کے وقت وہ ریکس میوزیم پہنچے۔ یہاں دنیا بھر کی مشہور تصویریں اور ڈچ تاریخ کا خزانہ محفوظ تھا۔ بخت نے ریمبرنڈٹ کی مشہور پینٹنگ دی نائٹ واچ کو دیکھا اور دیر تک اس میں کھوئی رہی۔ سکندر نے اس کی دلچسپی دیکھ کر کہا، تمہارے ذوق میں نفاست ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اب پینٹنگ کا شوق پالنا پڑے گا۔ بخت نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ضرورت نہیں، میرا سب سے بڑا شاہکار تو تم ہو۔ سکندر نے پہلی بار حیرانی سے اسے دیکھا، پھر اس کے جواب پر مسکرا دیا۔ دوپہر کے بعد انہوں نے آنا فرینک ہاؤس کی سیر کی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک کم عمر یہودی لڑکی نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی ڈائری لکھی تھی۔ کمرے کی خاموشی اور دیواروں کی نمی میں بخت کے دل پر عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ اس نے آہستہ سے سکندر کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ انسان کتنے دکھ سہ لیتا ہے مگر امید پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ سکندر نے دھیرے سے جواب دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم دونوں نے خواب نہیں چھوڑے، چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان خاموش محبت کی زبان بن گیا۔ شام ڈھلی وہ کیوکنہوف گارڈنز گئے۔ یہاں رنگ برنگے ٹیولپ کے کھیت پھیلے تھے۔ بخت نے پہلی بار اتنی زیادہ خوشبوؤں اور رنگوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، سرخ، پیلے، گلابی، جامنی، جیسے پھولوں کا سمندر ہو۔ بخت نے پھولوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بازو پھیلائے اور کہا، سکندر، یہ جگہ تو جنت ہے۔ مجھے لگا میں کہانیوں کی کسی شہزادی کی طرح کھڑی ہوں۔ سکندر نے ہنستے ہوئے موبائل نکالا اور اس کی تصویر لینے لگا، پھر قریب آ کر کہا، شہزادی نہیں، میری حقیقت ہو۔ وہ دونوں دیر تک وہاں گھومتے رہے۔ بخت نے کچھ پھول چننے کی ضد کی تو گائیڈ نے ہنس کر کہا، یہاں صرف آنکھوں سے چن سکتے ہیں، دل سے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر سکندر نے پھولوں کی بجائے بخت کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کے وقت وہ ایمسٹرڈیم کینال کروز پر نکلے۔ کشتی نہر پر بہتی جا رہی تھی، پانی کے کنارے جگمگاتی عمارتیں، پلوں پر لٹکتی لائٹس اور ہوا میں بہتی موسیقی نے منظر کو خوابناک بنا دیا۔ بخت نے کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر دھیرے سے کہا، یہ شہر کتنا زندہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری اصل زندگی تو تمہارے ساتھ ہے۔ سکندر نے اس کے قریب آ کر کہا، یہ لمحے، یہ منظر، یہ شہر سب مٹ جائیں گے، مگر اگر ہم ساتھ ہیں تو دنیا کا ہر کونا ہمارے لیے حسین ہے۔ بخت نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ روشنیوں کا عکس پانی پر جھلمل کر رہا تھا، لیکن اصل جگمگاہٹ ان کے دلوں میں تھی۔ اگلے دن وہ چانس گئے جہاں پرانے لکڑی کے ونڈ ملز، ہوا سے چلنے والے پہیے کھڑے تھے۔ بخت نے وہاں موجود ایک روایتی پنیر چکھا اور ہنستے ہوئے کہا، یہاں کے ذائقے بھی عجیب ہیں، کبھی میٹھے کبھی کھٹے، بالکل زندگی کی طرح۔ سکندر نے جواب دیا، اور زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ تم ہو۔ وہ دونوں دن بھر شہر کے کونے کونے میں گھومتے رہے، کبھی وین گو میوزیم، کبھی خوبصورت پل، کبھی مارکیٹ جہاں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے جوتے بطور تحفہ رکھے تھے۔ بخت نے ضد کر کے ایک چھوٹا سا لکڑی کا جوتا خریدا اور کہا، یہ ہالینڈ کی یادگار رہے گا، جیسے یہ سفر ہماری زندگی کی سب سے حسین یادگار ہے۔ شام ڈھلتے ہی وہ واپس ہوٹل آئے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو بارش شروع ہو چکی تھی، بوندیں شیشے پر ٹپک رہی تھیں۔ بخت نے نرمی سے کہا، سکندر، یہ بارش جیسے ہمارے سفر کو مکمل کر رہی ہے۔ سکندر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ بارش گزر جائے گی مگر ہمارے لمحے کبھی نہیں گزریں گے۔ وہ دونوں دیر رات تک بارش کی رمجھم سنتے رہے اور ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھتے رہے۔ نیدرلینڈ کی یہ سیر نہ صرف ایک ہنی مون تھی بلکہ ان کے دلوں میں محبت کی کہانی کا وہ پہلا باب تھی جسے وقت کبھی مٹا نہیں سکتا۔ سکندر اور بخت اپنے ہنی مون سے لوٹ کر پاکستان پہنچے تھے۔ ہالینڈ کی حسین وادیوں
اور رنگین گلیوں کی یادیں اب بھی ان کے ذہن میں تازہ تھی، مگر وطن کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی دل کو ایک الگ سا سکون اور اپنائیت ملی تھی۔ گھر واپسی ہمیشہ ایک عجیب سا اطمینان دیتی ہے، اور خاص طور پر جب نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہو تو ہر لمحہ قیمتی لگتا ہے۔ اس روز صبح کا وقت تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سکندر بڑے صوفے پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، مگر نظر بار بار بخت کی طرف جا رہی تھی، جو لان میں جھولے پر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ سفید جوڑے میں ڈھیلے بالوں کے ساتھ وہ کسی روشنی کی کرن لگ رہی تھی۔ سکندر نے اخبار رکھ دیا اور اٹھ کر اس کے قریب چلایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بخت نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ کل تک میں اپنے والدین کے گھر کی بیٹی تھی، اور آج… اس نے شرمیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج تمہارے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہوا ہے۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، یہ سفر ہمیشہ ایسے ہی خوبصورت رہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسی لمحے ملازمہ ٹرے میں چائے اور کچھ ناشتے کے لوازمات لے کر آ گئی۔ بخت نے ایک کپ سکندر کو تھمایا، لیکن جیسے ہی اس نے چائے کی خوشبو سونگھی، اچانک اس کا رنگ اڑ گیا۔ چائے کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ ہلکی سی کمزوری کے ساتھ جھولے پر پیچھے کو گر گئی۔ بخت، تم ٹھیک ہو؟ سکندر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جی، بس ذرا سا چکر آ رہا ہے، بخت نے آہستگی سے جواب دیا۔ سکندر فوراً گھبرا کر اسے سہارا دینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ذرا سنبھلی تو سکندر نے اصرار کیا کہ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بخت نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن سکندر کی ضد کے آگے ہار گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے اسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں بخت کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، مگر دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سکندر کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ کچھ برا نہیں ہوگا۔ اسپتال پہنچ کر ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے ان دونوں کو کمرے میں بلایا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک دینے والا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر فائل بند کی اور کہا، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کے گھر رحمت بھیج دی ہے۔ یہ سنتے ہی بخت کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ حیرت اور خوشی کے بیچ کام گئی۔ سکندر نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر فوراً بخت کی طرف مڑا اور اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو اپنی انگلیوں سے پونچھے اور دھیرے سے کہا، سچ میں ہم ماں باپ بننے والے ہیں؟ بخت نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ساتھ آنسو اور مسکراہٹ تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھا۔ گھر واپسی پر دونوں کے چہروں پر ایک نئی چمک تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے والدین بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ سکندر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے خبر سنائی۔ پہلے تو سب ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے، پھر خوشی کی لہریں پورے گھر میں دوڑ گئیں۔ چچی نے بخت کو گلے لگا لیا، ماں کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں اور والد نے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، یہ آنے والا بچہ تمہارے گھر کی رونق اور خوشیوں کا سبب بنے، ماں نے محبت بھری آواز میں کہا۔ بخت کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ خوشی صرف اس کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی ہے۔ رات گئے تک سب اسی خبر پر باتیں کرتے رہے، آنے والے دلوں کے خواب بنتے رہے۔ اس لمحے سکندر اور بخت نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی وعدہ تھا، اب یہ سفر صرف ان دونوں کا نہیں رہا بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، جو ان کی محبت اور دعاؤں کا پھل ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی نئی دنیا نے سچ مچ جنم لیا۔ 4 برس بیت گئے تھے۔ وقت کے پر لگے ہوئے پرندے کی طرح یہ سال پلک جھپکتے ہی اڑ گئے۔ سکندر اور بخت کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ کبھی جن خوابوں کو وہ دونوں صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے تھے، وہ خواب اب حقیقت بن گئے تھے۔ ان کے گھر کی رونق ان کی ننھی پری حورین تھی۔ 4 سال کی اس معصوم بچی کی کلکاریاں اور ہنسی اس گھر کو جنت کا سا سکون بخشتی تھی۔ اس صبح سورج کھڑکی کے پردوں سے جھانکتے ہوئے کمرے میں ہلکی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ بخت نے جاگتے ہی سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے گلابی گال، معصوم ہنسی اور معطر سا وجود ان دونوں کی محبت کی نشانی تھا۔ بخت کے لبوں پر دعا بن کر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پیار سے بیٹی کو باہوں میں سمیٹا اور ماتھے کو چوما۔ سکندر جو بیڈ کے کنارے بیٹھا اخباری صفحات پلٹ رہا تھا، وہ بھی اپنی دونوں شہزادیوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ تم دونوں ہو تو یہ گھر گھر نہیں جنت لگتا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بخت نے نظریں اٹھا کر شوہر کو دیکھا۔ ان 4 برسوں میں ان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اب ان کے درمیان صرف محبت ہی نہیں
بلکہ ایک مضبوط رفاقت اور اعتماد بھی تھا۔ اسی دوران حورین بھاگتی دوڑتی اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ امی، میں ناشتہ ٹیبل پر بابا کے ساتھ کروں گی، اس نے معصوم لہجے میں کہا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کی ننھی پری واقعی ان کی زندگی کا مرکز بن گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کا منظر نہایت خوشگوار تھا۔ میز پر دودھ کے گلاس، شہد، پراٹھے، انڈے اور بخت کے ہاتھ کا بنایا ہوا سوپ رکھا تھا۔ سکندر نے حورین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ آج میری بیٹی بابا کے ساتھ ناشتہ کرے گی، وہ بڑے مان سے بولا۔ حورین نے نخرے کے ساتھ ایک نوالہ اٹھایا اور بابا کے منہ میں ڈالا۔ بخت نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب نخرے آپ نے ہی سکھائے ہیں، اب بھگتیں۔ کھانے کے بعد سب لان میں آ گئے۔ خزاں کے بعد بہار کا موسم اپنی خوبصورتی دکھا رہا تھا۔ سبز گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح جھلک رہے تھے۔ حورین اپنی سائیکل لے کر گھومنے لگی، جبکہ سکندر اور بخت ایک بینچ پر ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ یاد ہے تمہیں؟ بخت نے دھیرے سے کہا، ہماری شادی کے بعد تم نے کہا تھا کہ ایک دن ہمارا گھر ہنسی خوشی سے بھر جائے گا، اور دیکھو اللہ نے وہ سب دے دیا جو ہم نے مانگا تھا۔ سکندر نے بخت کا ہاتھ تھام کر اسے مضبوطی سے دبایا۔ ہاں، اور یہ سب تمہاری محبت اور صبر کی وجہ سے ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میری زندگی ادھوری رہ جاتی۔ ان کی بیٹی سائیکل چھوڑ کر بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ امی، بابا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بخت اور سکندر نے ایک ساتھ اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہمیشہ میری شہزادی، ہمیشہ۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ روشنی، سکون اور محبت ان تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی دعا ہر دل کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت واقعی ان کے گھر پر اتر آئی تھی۔ ان 4 برسوں میں سکندر اور بخت نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف بڑے بڑے الفاظ کا نام نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے پلوں کی خوشبو ہے۔ بیٹی کی ہنسی، ایک دوسرے کی مسکراہٹ، چھوٹی چھوٹی قربانیاں اور ایک دوسرے کے لیے دعا، یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ لان میں بیٹھے ہوئے ڈوبتے سورج کی روشنی ان تینوں پر پڑ رہی تھی، اور منظر بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت کے کونے کی جھلک ہو۔ ختم شد۔